Architecture, what does it mean to me? That's quite a big question. But if you ask me, I find architecture to be really fascinating. Reason being, it's a combination of art and science, and it involves a lot of creativity. Or is creativity के अंदर you are basically developing and designing spaces for human needs. So that's one part which I really enjoy, and also that's why I find architecture to be really fascinating. लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसके अंदर क्योंकि साइंस भी है, and that also is one of my triggers कि चीज़ें बनती कैसे हैं. जब आप बात करें कि डिज़ाइन की बात होती है तो डिज़ाइन इज़ समथिंग वी लर्न एट स्कूल, एंड full 5 years we're just learning how to design, so we're sketching and we're understanding what architecture is in terms of developing your design and drawing and skills of creativity. लेकिन जब आप फील्ड से बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें बननी भी हैं, रियल लाइफ शेप लेना है इन्होंने. तो that is where I find that science is really interesting. You're working with a team of engineers जिसके साथ जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपका thought process होता है, वो eventually उसको अगर कोई shape देना है तो that only comes through getting involved with the engineering team, and that's how you're able to do that. Why I chose architecture? मेरे ख़्याल से बचपन से एक तो बहुत शौक़ था लेगो खेलने का, तो और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे लेगो के बड़े अलग अलग पजल्स आते थे और उसके अंदर चीज़ें बनती थी. उस ज़माने में ज़्यादा जो थीम्स थे वो स्पेस स्टार वॉर्स वाले थे या कोई गाड़ियों के होते थे, और उसके अंदर बड़े मज़ेदार चीज़ें. तो एक तो ये होता है कि जो लेगो से बनता है वो क्या बनता है वो बता देते हैं, वो तो एक मैनुअल में होता है, लेकिन मैं उसको फिर भी तोड़ देता था और मैं बहुत सारे लेगोस दूसरे जो होते थे मेरे पास उसको जोड़ के मैं कोई और चीज़ें बना रहा होता था, और फिर उसके अंदर फैंटेसी लैंड होता था मेरा कि मैं क्या करूँ और किस तरह करूँ, और चीज़ें बन रही होती थी. सो बचपन से एक शौक़ तो था कि चीज़ें बनाएं. दूसरा एक और चीज़ थी जिससे मेरे वालिद साहब बड़े नाराज़ रहते थे कि कोई भी खिलौना आए तो मैं उसको खोल दिया करता था, इनफैक्ट स्क्रू ड्राइवर्स के साथ, कि इसके अंदर ये पुर्जे क्या हैं, ये कैसे बना, ये क्यों चलता है, ऐसे क्यों चलता है, तो वो मैं खोल के वापस जोड़ दिया करता था. तो एक शौक़ था शुरू से, और अभी भी घर के ऊपर अगर आप पूछें तो मैं घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेता हूँ, मैं प्लम्बिंग का काम कर लेता हूँ, और ये चीज़ें मुझे शौक़ से भी आती हैं और साथ में करने में मज़ा आता है. देन आई थिंक फॉर एवरी यंगस्टर एक सोच होती है कि आप आगे क्या करेंगे. तो आई डिडंट वांट टू डू द टिपिकल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो 90s में ये सोचना पड़ रहा था कि आपने आगे करना क्या है. तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना था और मुझे डॉक्टर नहीं बनना था. एक शौक़ मुझे लीगल प्रोफेशन का था, लेकिन मैंने उस तरफ जाने की नहीं सोची. फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ क्रिएटिविटी के अंदर क्या करें, तो दैट्स हाउ आई थॉट मे बी आर्किटेक्चर इज़ गुड फॉर मी. सो इनिशियली आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू NCA लाहौर. उस वक्त सिर्फ 3 स्कूल्स थे, एक UET था, NCA था और एक दाऊद था कराची के अंदर. तो मैंने NCA की टेस्ट की तैयारी भी की, सारा कुछ किया, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि नहीं तुम लाहौर नहीं जा रहे. So that's why I went to Daud. So once I graduated, I was lucky. एक चीज़ जो सबके साथ शायद नहीं होती, लेकिन I was lucky to have my elder sister who is an interior designer. और during my study years वो उस वक्त काफ़ी काम कर रही थी, and she was actually involved with a lot of interior design projects with the royal family in UAE. So during that time, I was in fact in my second year when she introduced me to someone, और उन्होंने कहा कि ये इनकी जानने वाली हैं, शी इज़ वरीड कि उनको किचन अपग्रेड करना है, वो कैसे करना है. तो आई वाज ओनली इन माई सेकंड ईयर एट दैट टाइम. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो पे करेंगी और कह रही हैं कि कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, वो सुन लो और उनको कुछ बना के दे दो. तो उस वक्त मैं ऑटोकैड भी सीख रहा था नया नया, तो उनको मैंने कहा कि चलिए टेक्निकल ड्राइंग्स देते हैं. So I met her and did that kitchen for her, and it's still there, and she was very happy at that time कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया. So that was something I did during my study years. Third year onwards I started working with my sister, helping her. ये नहीं होता था कि मैं full time काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा काम तो वही कर रही होती थी, लेकिन ड्राइंग या डिज़ाइन के सपोर्ट के अंदर I would help her out.
اینڈ اس طرح سے یہ ہوا کہ تھرڈ ایئر آنورڈز اپ ٹو مائی فائنل ایئر ففتھ ایئر میں ان کے ساتھ کافی کام کرتا رہا. سو آئی گاٹ سم ایکسپیرئنس ان ورکنگ ایون بیفور آئی گریجویٹڈ. اینڈ اس کے علاوہ میں نے اپنے ایک اور کزن تھے, ہی واز انٹو فرنیچر مینوفیکچرنگ, میں ان کے لیے لے آؤٹس کیا کرتا تھا. تو وہ الگ الگ آرکیٹیکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک لے آؤٹ آیا ہے لیکن تم اس کو امپروو کر سکتے ہو. تو میں ان کو وہ لے آؤٹ سیٹ کر کے دیتا تھا, اینڈ دین ہی ووڈ گیو اٹ فارورڈ ٹو دیٹ آرکیٹیکچر ٹیم, اینڈ سم ٹائمز دے ووڈ اڈاپٹ اٹ, سم ٹائمز دے ووڈ تھنک کہ نہیں اس سے اچھا ہم کر سکتے. تو اینی ویز دیٹ واز جسٹ ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ آئی واز ایکسپیرینسنگ دیٹ. آفٹر گریجویشن آئی جوائن مائی سسٹر فل ٹائم, اینڈ ہم نے کافی کام کیے اگین فار دا رائل فیملی اینڈ ادر کمرشل پروجیکٹس. کافی ہم نے دکانیں کیں, کافی ہم کمرشل کوآپریٹ کرتے تھے, ہم ایڈ ایجنسیز کیا کرتے تھے, ان کے پورے آفیسز سیٹ اپ کرتے تھے. یہ کرتے کرتے مجھے ہوا کہ میں بہت زیادہ انٹیریئر ڈیزائن کر رہا ہوں, تو میں پھر وینچر آؤٹ کیا اینڈ آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ بی جوائننگ اے پراپر آرکیٹیکچرل آفس. تو میں پہنچا حبیب فدا علی صاحب کے پاس ان کے دفتر پہ, اینڈ فارچونیٹ انف ٹو ورک ڈائریکٹلی ود ہم آلسو. حبیب صاحب کے ساتھ میں برٹش ہائی کمیشن کے پروجیکٹس دیکھا کرتا تھا, اینڈ آئی واز دیئر فار اباؤٹ 3.5 to almost 4 years. اور اس کے بعد پھر میری بہن جو ہیں پھر سے ان کو UAE جانے کا موقع ملا, اینڈ دیٹ از وین آئی تھاٹ کہ اوکے آئی شوڈ وینچر آؤٹ ود ہر, شی نیڈیڈ مائی سپورٹ آلسو. تو ہم UAE پہنچے. UAE کے لیے اگین وی ور ورکنگ ان ابو دھابی, اینڈ وی ڈیڈ اے کمپلیٹ ہاسپٹل رینوویشن. There was just me and my sister, and we had very limited resources, but we were able to do that job. اور وہاں پہ جا کے پھر ہم نے UAE ایکسپلور کیا, and we did couple of projects there. Eventually, couple of years with my sister in 2012, I came to EA Consulting, and that was also through a reference. یہاں پہ جو اس وقت ہیڈ آف آرکیٹیکچر تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی سینئر آرکیٹیکٹ, اینڈ کسی طرح سے مجھے پتہ چلا, تو آئی لینڈڈ مائی CV ہیئر, گیو مائی انٹرویو, جوائنڈ ان 2012 ایز اے سینئر آرکیٹیکٹ, اینڈ بس اب اس کے بعد سے میں ادھر ہی ہوں, اینڈ ناؤ آئی ایم دا ہیڈ آف آرکیٹیکچر ان دس لاسٹ 13 years جرنی ود EA. So like I told you, it was really fortunate for us to venture out, not being very big at that time, and ہم UAE پہنچے. اور کیونکہ میری بہن کا بہت ایکسپوجر تھا وہاں کے کام اور رائل فیملی کے ساتھ خاص طور سے, she did a lot of work, so we were already used to very stringent timelines اور پروجیکٹ کنٹرول, اور اس کے اندر الگ الگ اسٹیک ہولڈرز ہوتے تھے. اس کے اندر ڈلیوری جو ہے وہ پرامپٹ ہونی چاہیے, کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, اور بہت ہی چیلنجنگ ان کے کام ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح ہم ایک ہاسپٹل کے لیے ہم نے پچ کیا, وہ بھی تھرو کانٹیکٹ ایٹ دا UAE ایمبسی ہوا تھا, اینڈ دے آسک کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو وی ایونچولی گاٹ دیٹ جاب, ویری لارج ہاسپٹل جو ہم نے پورا رینوویٹ کیا, ریفربش کیا, اینڈ دین مائی سسٹر آلسو بیکیم پارٹ آف دی مینجمنٹ دیر. وہاں پہ جو میں نے سیکھا لوگوں کے ساتھ جب ہم وہاں کام کر رہے تھے, ادھر لیبنیز آرکیٹیکٹس ہوتے تھے, ایجپشین آرکیٹیکٹس ہوتے تھے, UK بیسڈ آرکیٹیکٹس ہوتے تھے, اینڈ what I understood at that time was that project management is something really important. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک آرکیٹیکٹ بن گئے تو بس آپ نے جو سوچا ہے وہ آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. You are working for a client, you are working towards a set timeline and a schedule, and there is always a cost attached to it. اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں اچھی نکل کے آئیں, ایستھیٹکلی پریزنٹ ہوں, اور ساتھ میں فنکشنل ہوں, کیونکہ پرائمرلی وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر لوکنگ ٹورڈز اے فنکشنل اسپیس. تو یہ سیکھنے کے بعد مجھے جو مین انٹرسٹ میرا یہ بھی ہوا تھا کہ آپ ان چیزوں کو وہ کس طرح کرتے ہیں, جو انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس ہیں ان کے پاس کیا پاور ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اٹس مینلی کمیونیکیشن اسکلس. اٹس ناٹ جسٹ کمیونیکیشن بٹ اٹس آلسو پیپل مینجمنٹ. کہ ایک آرکیٹیکٹ کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ بھی, تو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ڈیزائن ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, لیکن ڈیزائن کے علاوہ آپ نے انجینئرنگ
ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, ان کی ساری چیزیں جو آپ کو اکوموڈیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ بلڈنگ جو ہے فنکشنل ہو, پریکٹیکل ہو, وہ بھی لانی پڑتی ہیں. اسی طرح آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے, پھر ایونچولی یہ جب کنسٹرکشن میں چلا جاتا ہے تو کانٹریکٹر ہوتا ہے جو کنسٹرکٹ کرتا ہے. سو اٹس اے لاٹ آف ڈائلاگ, اٹس اے لاٹ آف کمیونیکیشن, اینڈ اگر آپ وہ کمیونیکیشن اچھی نہیں کر سکتے تو آپ کا پروجیکٹ سکسیس نہیں ہوتا. تو میں نے وہاں جا کے ایک چیز جو میرے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو ڈیورنگ دیٹ کورس وی ور ڈوئنگ دا ہاسپٹل بیکاز آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. تو وہاں پہ ایک امریکن نی سرجن تھے جنہوں نے اسپیس لے لی تھی, اور ہی وانٹیڈ ٹو بیسکلی اسٹیبلش ہز نی سرجری کلینک. اٹ واز اے اسپورٹس اینڈ میڈیسن کلینک. تو جو ہاسپٹل کے اونرس تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ویسے انہوں نے, کیونکہ کلائنٹ تو وہ امریکن نی سرجن تھے, تو انہوں نے تو اپنے یو کے کی ٹیم, یو ایس کی ٹیم بلا لی تھی کہ میں یہ اسپیس ڈیولپ کروں گا. ہاسپٹل کے اونرز نے ہمیں بھی اپرچونیٹی دی. انہوں نے کہا تم لوگ بھی مل لو, گو اینڈ میٹ دیم اینڈ سی اف یو کین گیٹ دس جاب, وائی ناٹ, آئی مین یو کین ایکسپیرینس دس, یو بین ڈوئنگ دا ہاسپٹل. تو ہم نے کہا اچھا پتہ نہیں, وہ تو اتنا بڑا نی سرجن ہے تو کس طرح سے ہوگا. ویل وی میٹ دیم. تو ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 2 ہفتے دیتے ہیں, آپ پریزنٹیشن لے آئیں, آپ اپنے لے آؤٹس دکھا دیں, اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو دے دیں گے. سو آئی نیو ون تھنگ اباؤٹ دیٹ بلڈنگ, دیٹ پرٹیکولر فلور جس کے اوپر یہ ان کا یونٹ بننا تھا. تو وہ جگہ تھی تقریباً کوئی 2,500-3,000 اسکوائر فٹ کی, جو سب ڈیزائن کر رہے تھے, لیبنیز سے کمپیٹ کر رہے تھے, یو کے سے کمپیٹ کر رہے تھے, سب سے. مجھے یہ پتا تھا کہ اس جگہ میں اسپیس ہیڈ روم زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے ان کو ایک میزنائن آفر کیا. تو وہ 3,000 اسکوائر فٹ کی جگہ جو ہے وہ 4,500 اسکوائر فٹ کی جگہ ہو گئی, اور جو ان کی یوزر ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری طرح فٹ آ گئی. تو جب ہم نے پریزنٹ کیا تو لوگ بہت ہنسے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ 3,000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے اور ہمیں بتا رہے ہو 4,500 اسکوائر فٹ. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ایک میزنائن بنا سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی گاٹ دیٹ جاب. دے ور ویری انٹریگڈ اینڈ دے سیڈ کہ اوکے وی گیٹنگ مور اسپیس, کرایہ ہمارا وہی رہتا ہے. ان کی ہاسپٹل سے بات ہوئی بھی تھی, اینڈ دس از ہاؤ وی گاٹ دیٹ جاب. تو پھر ہم نے میونسپیلٹی سے اپروو کرایا, اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کروایا, اور وہ پھر ہم نے ڈیلیور کیا, اینڈ دیٹ پروجیکٹ واز ڈن بائی اس. داؤد کالج پہ میں گیا, وہاں پہ کوثر بشیر صاحب ہوتے تھے, بہت ہی نامور آرکیٹیکٹ, اینڈ اے مینٹور ٹو می آلسو. اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آرکیٹیکچر صرف ایلیٹ کے لیے نہیں ہوتا, آرکیٹیکچر سب کے لیے ہوتا ہے. Architecture is for humans, right? So it's not necessary that you always talk about luxury and you talk about high end. آپ ہر کسی کے لیے آرکیٹیکچر کر سکتے ہیں, اور ان کو سولوشن دینا بہت ضروری ہے. کچھ مجھے بہت سارے انٹریگ کرتے ہیں, جو زیادہ انٹریگ کرتے ہیں. کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو میں ابھی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ بنے کیسے تھے. اینڈ یو نو ایون اف یو آسک می کہ وہ واپس سے ریپیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, تو مجھے لگتا ہے واپس سے نہیں بن سکتے. اس میں اگر آپ, کیونکہ ہم ہسٹری آف آرکیٹیکچر بھی پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر تو مجھے آج تک جو انٹریگ کرتے ہیں وہ پیرامڈز ہیں. انفیکٹ وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ وہ کیسے بنے تھے, اور کنسٹرکشن کیسے ہوئی تھی, اور اتنی پریسیژن سے کوئی چیز کیسے بنا سکتا ہے, اور وہ بھی آج سے کتنے سال پہلے. اٹس what 4,000 years they have been there and they're still standing, and they were the tallest structure in the world at that time, اور ابھی بھی بہت ٹال ہیں. مطلب بہت کم بلڈنگ یہ ان سے اوپر گئی ہیں. تو وہ تو انٹریگ مجھے کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ آگے آتے ہیں تو مجھے تاج محل بہت پسند ہے. میں سمجھتا ہوں تاج محل بھی واپس سے ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا. آئی تھنک دیٹس لائک دی ایسنس آف آرکیٹیکچر, رائٹ؟ بیکاز اگر آپ مجھ سے پوچھیں پرسنلی تو میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے آرکیٹیکچر کا وہ فارم فالوز فنکشن ہے. میں بہت بڑا بلیور ہوں اس چیز میں کہ ہم ورنہ کام ہی کیوں کر رہے ہیں. اگر میں آپ کے لیے کوئی چیز بنا رہا ہوں اور وہ آپ کے لیے پریکٹیکلی نہیں ہے یا آپ کے فنکشنز پورے نہیں کر پاتی, تو پھر میں نے تو آپ کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا. یس آئی ایگری کہ فارم فالوز فنکشن کے اندر ایستھیٹک جو ہے, اپیل جو ہے, وہ آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے. تو دیٹس ون آف دا کور پرنسپلز فار می ایٹ لیسٹ, اینڈ آلسو ایٹ ای اے, دیٹ وی پریفر ٹو go into dialogue with the client
انڈرسٹینڈنگ آف دیئر فنکشنز, انڈرسٹینڈنگ آف دیئر ریلیشنشپ فار دیئر ریکوائرمنٹس, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ ریکوائرمنٹس کو ہم جو ہیں پھر اس کو نچوڑ کے ایک ڈیزائن بریف کی شکل میں لے کے آتے ہیں. وہ جب ڈیزائن بریف آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک ایکسپریشن کے اندر لے کے آتے ہیں آن سائٹ, اینڈ جہاں پہ ہم اپنی ڈیزائن شروع کرتے ہیں, اینڈ وی ڈو دا فرسٹ لے آؤٹس, اینڈ یو نو سو اٹس اے پروگریسو ورک جس کے اندر کلائنٹ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. ان کو ہم اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں, اور جیسے جیسے ان کی فیڈ بیک آتی ہیں تو ہماری چیزیں بھی اس طرح سے بدلتی رہتی ہیں. سو فرسٹ کٹ از کانسیپٹ آلویز آفٹر دا ڈیزائن بریف, اینڈ ونس یو آر ڈوئنگ دیٹ سو یو اسٹارٹ لیئرنگ یور ایستھیٹکس. تو آپ کو جو بھی آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر ہم جب کارپوریٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم کارپوریٹ آئیڈینٹی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ اگر ان کے جو برانڈنگ کے کلرز ہیں یا جو ان کے کام کی جو بھی خصوصیات ہیں اس کو ہم کسی طرح سے آرکیٹیکچر کے اندر لے کے آئیں تاکہ اس کی ایک ریفلیکشن ہو. تو فنکشنل ایسپیکٹ اینڈ دین لیئرڈ ود دیئر آئیڈینٹی, اور پھر اس کے اندر جس طرح سے ہم ایستھیٹکس لا سکتے ہیں وہ ایک لیئرنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارا, جس کے اندر ہم بہت سارے سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں, اسکیچز کرتے ہیں, اور پھر وہی سائنس والی بات آ جاتی ہے کہ وہ اسٹرکچر کیسے بنے گا. تو پھر ہم اسٹرکچرل ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں اپنی جو تھاٹ ہوتی ہے, جو ویژن ہوتی ہے, وہ بھی پروٹیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو اسٹرکچر انجینئرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہی چیز واپس سے تاکہ وہ کنسٹرکٹ ہو سکے. پھر آپ کو ہیومن اسپیس جو ہے ہیبیٹیبل بنانی ہے, یوزیبل بنانی ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے, ایئر کوالٹی ہے, وہ کتنا کمفرٹیبل ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر انجینئرنگ آ جاتی ہے. اس کے اندر آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, پلمنگ انجینئرنگ ہے, میکینیکل جس کے اندر ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے یا وینٹیلیشن ہوتی ہے, ان سب کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ سائنس والا پارٹ پھر واپس سے آ جاتا ہے. اور ان سب کو جوڑ کے ایونچولی بہت سارے ٹولز اگین آج کل تو سارے ڈیجیٹل ٹولز ہیں جس کے اندر آپ 3D ویژولائزیشن کلائنٹس کو دکھاتے ہیں. کلائنٹ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم آپشنس دیتے ہیں, اینڈ دین فائنلی دے میک دیئر چوائس اینڈ دے سے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ آگے جائیں گے, وی لائک دس آئیڈیا, اینڈ دیٹ گیٹس ڈن ان ٹو اے کنسٹرکشن ڈاکیومنٹ, اور ایونچولی وہ چیز پھر آگے جا کے کنسٹرکٹ